बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम बात करेंगे GHQ हमला केस से मुतल्लिक और इसके अलावा अडयाला जेल में जो केसेस ज़ेर समात हैं उनके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो अरशद शरीफ का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर इल्तिवा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त आई थी। वो मामला वहाँ पे भी ज़ेर इल्तिवा है। तो शाखाना 2 केस, उस केस में क्या पेशरफ्त है, और PTI के जो गिरफ़्तार 26 नवंबर के 25 से 26 नवंबर के जो गिरफ़्तार वर्कर्स हैं उनके केसेस की क्या अपडेट है, सारी जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से तफसीलात आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये GHQ हमला केस। ये 9 मई के जो केसेस हैं उनमें सबसे तेज़ी से ये केस आगे बढ़ रहा है। लाहौर में भी 9 मई के केसेस हैं, और रावलपिंडी में भी 9 मई के केसेस हैं, फैसलाबाद में भी हैं। लेकिन उन केसेस में रावलपिंडी के 13 9 मई के केसेस हैं, जिनमें से GHQ हमला केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और GHQ हमला केस में 119 टोटल मुल्ज़मान हैं, जिनमें से तकरीबन 16 या 17 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म इस वक्त तक आयद हो चुकी है, और 3 किस्तों में ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तकरीबन पहले 89, उसके बाद 10 लोगों पे फ़र्द जुर्म आयद हुई, उसके बाद तकरीबन 10-12 लोगों पर, और उसके बाद चौथी 4 किस्तों में, बल्कि 4 मुख्तलिफ़ समातों में ये फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हुई। पहली जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, चार्ज फ्रेम हुआ था, वो 5 दिसंबर को हुआ था, और आखिरी जो 3 लोगों पर चार्ज फ्रेम हुआ है वो अभी 24 दिसंबर को जो है वो इस पर चार्ज जो है वो फ्रेम हुआ है। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 20 रोज़ में ये चार्ज फ्रेम हुआ है। चार्ज किसी भी केस में जब चार्ज फ्रेम होता है तो वो ट्रायल की इब्तदा होती है, तो इसलिए चार्ज फ्रेम होना किसी भी केस का वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। और इस केस में इमरान खान है, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, सदाकत अब्बासी हैं, राजा बिशारत हैं रावलपिंडी से, इसके अलावा PTI की जो पुरानी लीडरशिप में फवाद चौधरी हैं। इन तमाम पर ये फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हुई है। इसके हवाले से एक अहम बात यह भी है कि इसमें जो बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई थीं, वो दरख्वास्तें तकरीबन सारे मुल्ज़मान की खारिज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की दरख्वास्त भी खारिज हो चुकी है, और वो होती है 265K। 265K की जो दरख्वास्त होती है कि ये केस उनके ख़िलाफ़ जो है वो बनता ही नहीं है, तो उनको बरी किया जाए। तो ये दरख्वास्तें जो रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है वो खारिज कर चुकी है। और 265D की एक दरख्वास्त होती है कि जिसमें चार्ज फ्रेम होने से पहले ये दरख्वास्त आप दायर कर सकते हैं कि उसमें मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि चार्ज उन पर नहीं बनता, ये प्रोसीडेबल नहीं है ये केस। तो वो दरख्वास्तें भी खारिज हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो पेशरफ्त है वो ये है कि जो शेख रशीद अहमद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उन्होंने जो बरियत की दरख्वास्त ATC कोर्ट से खारिज हुई थी उसके ख़िलाफ़, या उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच गए थे, और वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये करार दिया था कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। उस वक्त चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया, अभी तक गवाहों के जो बयानात हैं वो सामने नहीं आए, प्रोसिक्यूशन का केस सामने नहीं आया। तो अभी इस स्टेज पर जो है वो 265K बरियत की जो दरख्वास्त है वो नहीं देख सकते, और शेख रशीद की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए अपने फ़ैसले में ये लिखा था कि ये दरख्वास्त आइंदा किसी भी अप्रोप्रिएट जो टाइम होगा, स्टेज होगी, तब ये दरख्वास्त जो है वो दोबारा शेख रशीद दायर कर सकेंगे। अब मामला ये है कि जो बाकी PTI के रहनुमा हैं इमरान खान समेत, उनकी जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्तें जो खारिज हुई उसको चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे 9 मई के केसेस में से पहला केस होगा
جس میں کسی لیڈرشپ کی میں سے کسی نے یہ درخواست دائر کی ہو کہ ان کو اس کیس سے بری کر دیا جائے، کیونکہ لاہور میں یا راول پنڈی میں 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز میں وہ ٹرائل سٹیج پہ ہیں یا ٹرائل کورٹ میں ہیں یا ہائی کورٹس میں ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ضمانتوں کے 9 مئی کے کیسز گئے تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے تھے۔ لیڈرشپ میں سے باقاعدہ طور پر ایک کیس جانا اور وہاں پہ ان کی جانب سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ ان کو بری کیا جائے۔ اور شیخ رشید جو ہے وہ اسپاٹ پہ موجود نہیں تھے، اور شیخ رشید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بیرون ملک تھے اور ان کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک کانسپریسی بنی جو 9 مئی کے واقعات سے پہلے ایک پری پلان جو تھا کہ جو تنصیبات ہیں ان کو اٹیک کیا جائے گا اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، تو اس کانسپریسی کا حصہ ہیں شیخ رشید احمد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 9 مئی کا جو پہلا کیس سپریم کورٹ میں لیڈرشپ میں سے، میں پھر استعمال کر رہا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس یا جو شیخ رشید ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو مین جو لوگ ہیں ان میں سے کانسپریسی کے پوائنٹ پہ خاص طور پر پہلا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے گی؟ اور ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیخ رشید کی درخواست منظور کر لی تو پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ پھر پیچھے جو ہے وہ پوری لائن لگ جائے گی، کیونکہ عمران خان 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے، وہ سپاٹ پہ نہیں تھے، عمر ایوب سپاٹ پہ نہیں تھے، فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، وہ سپاٹ پہ موجود نہیں تھے، شیریں مزاری اپنے گھر میں موجود تھیں، وہ سپاٹ پہ موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک طویل لسٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جن پر کانسپریسی کا الزام ہے، وہ کہیں کسی جو ہے وہ عملی طور پر کسی جگہ پہ موجود نہیں تھے کہ انہوں نے کسی قسم کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو، بلکہ جو کانسپریسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں ان کا نام ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے شیخ رشید کو ریلیف مل گیا تو پھر یہ سارے لوگ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب کا کیس سملر نیچر کا ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے شیخ رشید کو ریلیف نہ ملا تو پھر جو ہے وہ یہ رستہ ان کا بند ہو جائے گا، پھر ٹرائل ہی ہونا ہے اس جی ایچ کے حملہ کیس کا۔ پھر ٹرائل میں جو جس پر الزام ثابت ہوگا وہ اس کو گلٹی بھی عدالت جو ڈکلیئر کر سکتی ہے، ان کو سزائیں بھی دے سکتی ہے، اور آگے چل کر علی امین گنڈاپور یا ایسی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، یا ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں جو ان کیسز میں ہیں، اگر ٹرائل چلتا ہے اور ان کو کنوکشنز ہو جاتی ہیں، سزائیں ہو جاتی ہیں، تو یہ سارے نااہل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک الگ سے ایک تلوار جو ہے وہ اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر یا پی ٹی آئی پر لٹک رہی ہے۔ اگر ان کو ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر یہ ایک معاملہ بھی ان کے لیے کھلے گا کہ اگر سزا ہو گئی، بے شک سزا 1 ماہ کی ہوئی، تو یہ سارے جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ 5 سال کے لیے نااہلی جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جی ایچ کیو حملہ کیس اس میں اب 6 جنوری کو سماعت ہونی ہے، اور 6 جنوری سے اس کیس میں جو 2 ملزمان ہیں ان کو عدالت نے اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی ہے۔ اب وہ کارروائی 6 جنوری سے ویسے تو 1 ماہ 1.5 ماہ لگ جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالت 6 جنوری کو اب اس کیس کو کیسے آگے لے کر چلے گی۔ اس کے علاوہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ کیس بھی بڑا تیزی سے اب آگے بڑھنے لگا ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس پہ فیصلہ محفوظ 6 جنوری کو سنایا جانا ہے، 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنایا جا سکا تھا، چھٹیاں اور عدالت نے کہا تھا کہ کوئی ٹریننگ ہے، اس وجہ سے وہ فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اور توشہ خانہ 2 کیس، اب اس کیس میں ایک تو سماعت تھی 26 کو، اب 30 کو سماعت ہونی ہے۔ اس میں 2 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، جرح ہو چکی ہے، بہت کم گواہ ہیں اس کیس میں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ کیس ہے، یہ مجموعی طور پر تیسرا کیس ہے توشہ خانہ سے ریلیٹڈ، مطلب جو تحائف آپ لیتے ہیں۔ شروع میں ایک کیس تھا جو الیکشن کمیشن نے بنایا تھا، کرمنل کیس، فوجداری کیس، جس میں یہ تھا کہ عمران خان نے جو تحائف لیے ان کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا،
اور اس پر 3 سال کی سزا ان کو ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ جب 5 اگست 2023 کو وہ گرفتار ہوئے تھے تو وہ وہی کیس تھا الیکشن کمیشن کا، وہ بھی توشہ خانہ کا کیس تھا، اس میں گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ پھر توشہ خانہ 1 کیس تھا جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے 31 جنوری کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک تحفہ لیا جس کی قیمت جو لگائی گئی سرکاری طور پر وہ 1,80,00,000 روپیہ لگائی گئی، اور 90 لاکھ روپیہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ادا کیا، وہ تحفہ لے لیا۔ لیکن نیب یہ کہتی ہے کہ اس تحفے کی قیمت ایکچولی جو ہے وہ 3 ارب 16 کروڑ روپے تھی، تو گویا کہ انہوں نے 3 کروڑ 14 کروڑ کم قیمت لگائی، تو اس وجہ سے وہ توشہ خانہ 1 کیس میں سزا دی تھی نیب نے 14 سال، نیب کورٹ نے 14 سال قید کی سزا تھی۔ اس میں جو فیئر ٹرائل نہیں ہو سکا تھا، بڑا کلیئر اس میں کہ دفاع ختم کر دیا تھا عدالت نے۔ پھر توشہ خانہ ابھی جو چل رہا ہے یہ 2 چل رہا ہے، لیکن 3 یہ بنتا ہے ایکچولی، تو اس میں بھی 30 دسمبر کو اب سماعت ہونی ہے اور مزید گواہوں کے اس کیس میں بیانات ہونے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیس کب تک عدالت جو ہے وہ کنکلوڈ کرتی ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ وہ 6 جنوری کو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ وہ سنائیں گے۔ اس کے علاوہ ارشد شریف ان کے حوالے سے کینیا میں ان کا بڑا عجیب و غریب قسم سے اور ظالمانہ طریقے سے ان کا قتل ہوا، جن کا کیس اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ شروع میں جو جسٹس بندیال تھے چیف جسٹس، انہوں نے سوموٹو لیا تھا، اکتوبر 2022 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور تقریباً آج تقریباً 2 سال اور 2-3 ماہ ہو چکے ہیں، 25-26 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کیس کا کچھ نہیں بنا، اور 2 جج چیف جسٹس گزر چکے ہیں اور تیسرے چیف جسٹس آ چکے ہیں۔ اب آئینی بینچ نے سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا تھا، حکومت یہ کہا تھا کہ وہ اس پہ رپورٹ جمع کروائیں کہ کینیا کے ساتھ جو اس حوالے سے ایگریمنٹ یا کوئی معاہدہ ہونا ہے تو اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے۔ وہ حکومت نے تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر صحافی حامد میر ان کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو ارشد شریف ہیں ان کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کرائی جائیں، انکوائر کروایا جائے کہ یہ قتل کیوں ہوا، اور خاص طور پر کہ ارشد شریف کو اس ملک سے ان پر اس ملک کی جو زمین تھی وہ کیوں تنگ کی گئی، کن حالات میں ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، ان پر کہاں کہاں کس نوعیت کے مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے، یہ ساری تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائیں۔ یہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست ہے جو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑی لینتھی اس پر سماعتیں ہوئی تھیں، اور اس پر فیصلہ جو ہے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، تقریباً 2-2.5 ماہ ہونے کو ہیں، اور جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، یا سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے گی یا نہیں دے گی، اس کا فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو اس فیصلے کا بھی انتظار ہے، اور آئندہ جو ہے وہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی موسم سرما کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہی ارشد شریف از خود نوٹس کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کا بھی جو ہے وہ امکان موجود ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس عدالتی محاذ سے، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔